नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट टाइम हमने जो है आया नंबर 37 तक जो है उसको कर लिया था। और जैसा कि हमने देखा था कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना। और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात में कुछ कमियां नज़र आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको चुन लिया। यानी उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको करने की के लिए जो सलाहियतें चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, वो शायद उनमें नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर भी उनको चुना। और हमें रीज़न क्या नज़र आ रही है कि एक तरफ स्किल्स होती हैं, सलाहियतें होती हैं, मुहारत होती है, और दूसरी तरफ इंसान का कैरेक्टर होता है। तो दोनों चीज़ें जब सामने हों तो कैरेक्टर जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा जो है ना वज़न रखता है। क्यों? क्योंकि मुहारत जो है ना इंसान किसी भी टाइम पे जो है ना हासिल कर सकता है, उसको ज़्यादा कर सकता है, उसमें और आगे बढ़ सकता है। मुहारत को सीखना, किसी स्किल को सीखना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत से लोग जो हैं यानी बड़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ों में माहिर बन जाते हैं। लेकिन अपने कैरेक्टर को बेहतरीन बनाना, अपने आदतों को चेंज करना, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, ये जो है ना बहुत मुश्किल काम है। बहुत से लोग जो है ना यानी जो वो बन चुके होते हैं उससे अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। और यही चीज़ है कि अच्छा कैरेक्टर जो, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा अखलाक, अच्छी खूबियाँ, ये जो है ना बहुत अहम है। कि जब इस तरह से बात हो तो अगर एक अच्छा कैरेक्टर है तो उसको हमेशा जो है ना वो वैल्यू देनी चाहिए कि मुहारत जो है इंसान वक्त के साथ जो है वो सीख जाता है। और कैरेक्टर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हमने देखी कि मूसा अलैहिस्सलाम को किस तरह से उनकी जो ज़ात की खूबियाँ थी उनकी बिना पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको चुना। और वो खूबियाँ थी जो कि रिक्वायर्ड थी इस तरह के काम को करने के लिए। और फिर ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की यानी हमें अमानत और दयानत नज़र आती है कि जहाँ उनको अपनी कमी नज़र आ रही थी तो वो फ़ौरन जो है ना उसको जो है बता रहे थे, बयान कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब वो उधर जाते हैं, फ़िरौन के दरबार में जाते हैं, तो वहाँ पर देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना उनका यानी मुकालमा है उसके साथ, फ़िरौन के साथ, कि फ़िरौन जो है किस तरह से यानी इधर-उधर की हाँक रहा है और बेतुके सवाल कर रहा है। और ये कि अगर उसने कोई सवाल किया है और मूसा अलैहिस्सलाम जो है जवाब दे रहे हैं, तो जवाब को सुनकर उस बात को जो है वो यानी दूसरी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और हमने ये देखा कि जब उसके पास उसका कोई हथकंडा नहीं बचा, तो आखिर में आकर क्या है कि वो इस बात पर उतर आया कि अपनी जो उसके पास पावर और अथॉरिटी थी कि उसके बलबूते पर जो है मैं तुम्हें कैद कर दूँगा और इस तरह से ना। तो ये बड़ा नॉर्मल सा रवैया होता है, आप किसी से भी बात करें, तो अगर सामने वाले को जवाब नहीं आएगा, तो वो कोशिश करेगा कि जो असल टॉपिक है, जो मेन बात है ना, उससे ध्यान हटाकर कोई ऐसे ही रैंडम डायरेक्शन में जो है ना उसको ले जाया जाए। अगर फिर भी सामने वाला बिल्कुल फ़ोकस रहता है, उसी टॉपिक पर रहता है, तो फिर क्या होता है कि जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं ना, उनको इंसान खामख़ा में जो है ना उभारना शुरू कर देता है उस सामने वाले के खिलाफ। और अगर इससे भी काम ना चले तो फिर क्या होता है कि जब दलाइल और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो फिर इंसान धमकियों पर उतर आता है। और धमकियों के बाद क्या है कि फिर यानी अपनी ताकत और क़ुव्वत का इज़हार करता है कि मेरे पास ये ताकत है, मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ। जो कि फ़िरौन ने सारा कुछ ये किया। और मूसा अलैहिस्सलाम को हम दूसरी तरफ देखें कि किस तरह से जिस काम के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको भेजा कि अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन दो, रब की ज़ात की पहचान कराओ और ये कि बनी इसराइल को वहाँ से आज़ाद करा कर लेके आओ। तो सारे उसमें जो है बहुत फ़िरौन ने उनको जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो अपनी बात पर फुली फ़ोकस थे। थोड़ी देर के लिए भी वो अपनी बात से हटते हुए नहीं नज़र आते। और ये कि इवन के यानी एक और चीज़ भी होती है कि जिसके पास दलाइल कमज़ोर हों या दलाइल हो ना,
تو پھر کیا کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی ذاتیات پر یعنی اتر آتے ہیں، ان کی ذات پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ فرعون نے بھی کیا۔ اور اس نے کیا کہا کہ اچھا تم نے تو یعنی ایک وقت تھا کہ تم نے جو ہے ہمارے ایک شخص کا قتل کر دیا تھا اور پھر یہاں سے جو ہے تم فرار ہو گئے تھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہاں سے اب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی جو مضبوط پرسنالٹی تھی اس کا پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا انسان کی اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے کہ کوئی آپ کی غلطی، آپ کی خطا کو بیان کرے، اور جو کہ آپ سے کبھی ہوئی ہے، آپ کی کمی ہے، آپ کی کوتاہی ہے، آپ کی کوئی غلطی ہے، تو آپ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ فوراً جو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی یہ بہادری ہے کہ انسان جو ہے نا جرت کے ساتھ اپنی کمی کو، اپنی کوتاہی کو، اپنی غلطی کو مان لے۔ اور جو انسان مانتا نہیں ہے وہ بیسیکلی اندر سے بہت کمزور ہے، کمزور ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں جو خوبی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اس بات پر بالکل بھی وہ نہیں ہوئے کہ اچھا اب تو اس نے میری جو ہے نا ماضی کی جو غلطی ہے نا اس کو سب کے سامنے کھول کر رکھ رہا ہے، تو اچھا کسی طرح کمپرومائز کیا جائے، یا پھر یہ کہ جو ہے اپنی غلطی کو میں کسی طرح سے جسٹیفائی کروں، نہیں۔ اور یہ بہت اچھی خوبی ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا، یعنی شرمندگی تو انسان کو تب ہونی چاہیے جب انسان نے کچھ غلط کیا ہے اور سٹل غلط کر رہا ہے، کبھی اس نے جو ہے اس سے توبہ طائب نہیں ہوا اور اس کو چھوڑا نہیں، تب جو ہے نا یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ وہ برائی میں پہلے سے انوالو تھے اور ابھی تک سٹل برائی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر انسان کبھی ماضی میں کچھ غلط کرتا رہا، برائی کرتا رہا، اور پھر اس نے جو ہے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اس کے بعد اگر کوئی آپ کی غلطی جتاتا بھی ہے، آپ کو کوئی گناہ یاد بھی کراتا ہے، تو اس میں جو ہے نا امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو یعنی ایک بڑی اس کی بات ہے کہ الحمدللہ، یعنی شکر گزاری والی بات ہے کہ اچھا کہ یعنی وہ پاسٹ ہے، وہ ماضی ہے کہ کبھی ایسا تھا کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی، لیکن الحمدللہ اب کیا ہے، ہم اس چیز میں سے نکل آئے ہیں۔ تو اس سے انسان کا سر جھکتا نہیں ہے بلکہ اٹھ جاتا ہے، اور انسان کا یعنی اندر کا مضبوط ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے وہ پردہ نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ کیا ہے کہ یعنی بڑے اس سے کھلے دل سے انہوں نے اپنی اس چیز کو قبول کیا۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کو جو ان سے کہ یعنی ان انٹینشنلی ہو گئی تھی، جان بوجھ کر نہیں تھی، خطا تھی، اس کو اس نے ایکسپوز کیا، اس نے بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کو ایڈمٹ کر لیا، اس کو قبول کر لیا۔ تو ایک چیز تو ہم نے لرن کی کہ اگر اس طرح سے کوئی ہو تو ہمیں جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا ہم اس کو چھپانے کی کوشش کریں، اگر کوئی یعنی کھول رہا ہے آپ کو تو اس کو انسان قبول کر لے کہ ہاں ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ لیکن دوسری چیز جو ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خود سے خود جو ہے نا خود سے خود اپنے گناہوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ماضی میں اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ غلط کام ہوئے ہیں، اور اب ہم نے یعنی توبہ کر لی اور ہم ان کاموں سے اب بچتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، ان کاموں میں اب انوالو نہیں ہیں، تو خواہ میں جو ہے نا اپنے ان گناہوں کو ادھر ادھر بیٹھ کے نہیں بتانا چاہیے، اچھا ماضی میں تو پتہ ہے کیا، پہلے میں ایسے کیا کرتی تھی، میں ویسے کیا کرتی تھی، اب میں ایسے نہیں کرتی۔ خود سے خود جو ہے نا اپنے گناہوں کو جو ہے نا اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ جہاں نیکیوں کی گواہیاں ہوتی ہیں وہاں گناہوں کی بھی وٹنسز ہیں، اور قیامت کے روز یہ سارا معاملہ جو ہے نا گواہیوں پر ہوگا، کتنے یعنی فرشتے گواہیاں دیں گے، چیزیں گواہیاں دیں گی، اور ہمارے اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ گواہیاں دیں گے، انسان گواہ ہوں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ خود سے خود اپنے گناہوں سے پردہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمارے کسی گناہ پر، ہمارے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے، اور یا یہ کہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں، بہت نہیں جانتے، تو اس کو خام خواہ میں جو ہے نا اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آپ کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرے تو اپنی غلطی ماننے میں جو ہے نا وہ پھر دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی اسٹرانگ پرسنالٹی کو شو کرتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی غلطی بتاتا ہے تو آپ فوراً کھلے دل سے اپنی غلطی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اب کیا تھا کہ ہر طرح سے، ہر طریقے سے جب فرعون جو ہے وہ شکست کھا رہا تھا، تو فائنلی اس نے جو ہے یعنی الزام تراشی، بہتان لگایا،
اور اپنے جو ساتھی درباری تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا کہ جب یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور جادو کے زور پہ جو ہے ہم سے ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت جو ہے وہ چھیننا چاہتا ہے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یعنی بیسیکلی فماذا تأمرون، یہ جو مشورہ مانگ رہا ہے اپنے درباریوں سے، یہیں سے فرعون کی بے بسی جو ہے نا پتہ چل رہی ہے کہ وہ کس قدر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کمزور پڑ چکا تھا، کہ اس نے سارے داؤ اختیار کیے لیکن کوئی بھی اس کا کام نہیں کیا، اور فائنلی یعنی بہت بے بس ہو کر، مجبور ہو کر، کمزور ہو کر کیا کہتا ہے فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، اب تم ہی یعنی کوئی مجھے مشورہ دو، اس معاملے کو ہم کیسے قابو کریں۔ اب درباری بھی جو ہے نا وہ سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ہے نا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اور جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے، جس طرح سے اپنے معجزات دکھائے ہیں، جس طرح سے اپنے دلائل پیش کیے ہیں، تو اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور یہ کہ ابھی جو انہوں نے اثر چھوڑا ہے، جو دربار میں لوگ تھے ان پر جو انہوں نے اثر چھوڑا ہے، کیونکہ وہاں پر دربار میں کیا تھا کہ بہت سارے لوگ موجود تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اندر ہی اندر موسیٰ علیہ السلام کو اب فیور کر رہے تھے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے ان کی باتوں کا ان پر اثر آ رہا تھا، اور یہ بات دوسرے لوگ بھی محسوس کر رہے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اگر ابھی ہم نے اس معاملے کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ جو اثر ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام نے ابھی لوگوں پر چھوڑا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ کام دکھائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح سے شکست دی جائے، تاکہ یہ جو اثر ابھی انہوں نے چھوڑا ہے یہ بالکل ختم ہو جائے۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے کرو، یعنی اس کو اور اس کے بھائی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کچھ مہلت دیجئے، یعنی بیسیکلی مہلت ان کو دینے کی بجائے وہ خود مہلت اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اتنی دیر میں کیا کریں گے کہ پورے شہر سے جو ہے نا، پورے ملک سے جو ہے آ، وہ لیں گے، آ، پورے ملک سے جو ہے جادوگروں کو اکٹھا کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر اب کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں آیہ نمبر 38 سے فَجُمِعَ السَّحَرَةُ، بس جمع ہو گئے جادوگر، یعنی اب وہ دن آ گیا کہ جس دن جو ہے تمام جادوگر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، لِمِیقَاتِ مقررہ وقت پر، وعدے پر، یومن دن معلوم جو کہ معلوم تھا، یعنی جو پہلے سے معین تھا، فکس ڈے تھا، یعنی اسی وقت جو ہے نا دن طے ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں دن جو ہے نا، اور دن جو ہے کون سا چوز کیا گیا تھا جو کہ ان کا کوئی فیسٹیول وغیرہ تھا کہ بہت یعنی بڑی گیدرنگ جو ہے وہاں پر ہوگی۔ اور دیکھیں کہ یہیں سے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بالکل بھی نہیں گھبرائے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ میں سچ پر ہوں، حق پر ہوں، تو انہوں نے دن بھی کون سا انتخاب کیا کہ جس دن بہت زیادہ زیادہ لوگ ہوں، کہ زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ یعنی حق بات جو ہے وہ پہنچے گی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ سبحان اللہ ان کی دانائی بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا، تو کس طرح وہ کوئی موقع ضائع کیے بغیر، یعنی کس طرح سے انہوں نے ایک اچھے دن کو جو ہے نا وہ چوز کیا تاکہ یعنی کام جو ہے کم وقت میں زیادہ ہو سکے، یعنی ایک ہی دن میں ان کا پیغام جو ہے بہت سارے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو اسی سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے، تو اس میں جو ہے نا انسان کو بہت یعنی ایکٹیو اور سمارٹ ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے اپنے کام کو وہ یعنی تبلیغ کے کام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کو وہ بہت افیکٹولی اور ایفیشینٹلی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے وقیلا، اور کہا گیا للناسی لوگوں سے، حل کیا تم مجتمعون اکٹھے ہونے والے ہو، اور لوگوں سے یعنی کہہ دیا گیا کہ سب لوگ جو ہیں اس دن پہ اکٹھے ہو جائیں، لعلنا تاکہ ہم نتبعو پیروی کریں، السحرۃ جادوگروں کی، ان اگر کانو وہ ہوں، ان اگر کانو ہوں وہ، ہم وہ الغالبین غالب آنے والے۔ اب کیا تھا کہ یعنی کیا ہے کہ یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ جادوگر جب غالب ہو جائیں گے تو ہم کیا ہیں کہ ہم مزید جو ہے نا یعنی فرعون کے فالوور بن جائیں گے۔ فلما پس جب آ گئے السحرۃ جادوگر، قالوا انہوں نے کہا لفرعون فرعون سے، انا کیا لنا ہمارے لیے لاجرن کوئی معاوضہ ہے، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہوئے۔ اب جادوگر جب آتے ہیں ان کے پاس
فرعون کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر آج ہم غالب ہوئے تو ہمیں اس کے عوض کوئی اجر بھی ملے گا، کوئی صلہ ملے گا؟ تو فرعون کیا کہتے ہیں، قالا، اس نے کہا، نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، اذن، اس وقت، لمن المقربین، میرے مقربین میں سے ہو گئے۔ یعنی جو انعام کرام دولت جو دی جائے گی وہ تو دی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کیا ہوگا، تم میرے بہت قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بیسیکلی فرعون جو ہے نا ان کو لالچ دے رہا تھا کہ دولت کے علاوہ کیا ہوگا کہ تم میرے بہت ہی قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال، کہا، لہم، ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القو، تم ڈالو، ما انتم، جو کچھ تم، ملقون، ڈالنے والے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جادوگر جو ہے نا ان کو پہلی ٹرن دی کہ اچھا آپ جو کچھ اپنا دکھانا چاہتے ہو، جو بھی کمال آپ لے کر آئے ہو وہ دکھا دو۔ اور اس میں بھی جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑا ہی زبردست ان کی طرف سے ایک وہ تھا، جسے کہہ لیں کہ چال تھی، بڑا زبردست سٹیپ تھا کہ انہوں نے ان کو چانس دیا، جادوگروں کو چانس دیا کہ وہ اپنا کریں جو کچھ بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو حریف ہوتے ہیں تو یعنی دونوں پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے دوسرے کے پاس یعنی پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے، میرے اگینسٹ پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ تو لیکن اور جب آپ پہلی ٹرن لیں گے تو چونکہ آپ بے خبر ہیں کہ سامنے والے کے پاس کیا کچھ ہے، تو آپ کو بہت ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، آپ اپنا پورا جو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے سب کچھ آپ نکال کر باہر رکھ دیں گے۔ اور جو سیکنڈ ہے، سیکنڈ ٹرن لے گا، اس کو کیا ہوگا، اس کے لیے بڑی آسانی ہے، اس کے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ ہو گیا، اسے پتا ہے کہ اچھا سامنے والے کے پاس تو یہی سب کچھ تھا، بس مجھے اتنا ہی کرنا ہے، تو اسے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے سامنے ایک ایم بھی ہوگا، ایک یعنی گول سیٹ ہو جائے گا کہ یہ میرا اتنا ہے، میں نے اس کو اچیو کر لیا تو آئی ایم دا ونر۔ لیکن جو پہلا ہے وہ اس کے لیے کوئی گول سیٹ نہیں ہے، وہ سب کچھ ڈال دے گا اور اسے پتا بھی نہیں ہوگا کہ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ جائیں، آپ اکارڈنگلی اپنے پتے پھینکتے ہیں، آپ اکارڈنگلی جو ہے نا اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی سیکنڈ ٹرن لینا جو ہے نا یہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، اس سے یہ کہ آپ کے سامنے والا جو ہے نا وہ اپنی ساری انرجی سب کچھ اپنا آپ کو دکھا چکا ہوتا ہے، اور آپ ایزیلی جو ہے نا سب سمجھ کر جو ہے نا پھر اس کے مطابق جو ہے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں۔ اور اب اسی میں جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہے کہ سم ٹائمز اگر کہیں پر ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، کوئی بحث چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں اتنا شوق ہوتا ہے کہ بس پہلے میری پوری بات سننی جائے، ہم دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ بس نہیں، پہلے مجھے بولنے کا موقع دیا جائے، میرے اندر جو کچھ ہے میں نکال دوں۔ حالانکہ دوسرے کو بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے نا کہ آپ یعنی آپ بحث میں اوپر آ جائیں تو دوسرے کو بولنے کا موقع دیں، اچھے سے اس کی بات سنیں تسلی کے ساتھ، اور پھر اکارڈنگلی جو ہے نا وہ بات کریں۔ تو اس وقت تک جو ہے نا انسان کا ذہن یعنی بہت چیزیں اس کے مطابق سوچ چکا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے ان باتوں کا جو ہے کس طرح سے جواب دینا ہے۔ اور پھر کیا ہے، فَأَلْقَوْا، پس ڈالی انہوں نے، حِبَالَهُمْ، اپنی رسیاں، وَعَصِیَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی عزت کی قسم، انا، بے شک ہم، لنحن، بے شک ضرور ہم، الغالبون، غالب رہیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جو کچھ بھی تھا انہوں نے ڈالا، اور ڈالتے وقت انہوں نے کہا، کیا کہا، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم۔ اب یہ ایسے ہی ہے بیسیکلی، چونکہ وہ فرعون کو بہت بڑا مانتے تھے اور اپنا خدا مانتے تھے، تو جیسے کیا ہے کہ ہم جیسے ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر، اس کی بلیسنگ، اس کی برکات کو لے کر جو ہے نا اس کے نام سے کام کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ فرعون کی عزت کی قسم جو ہے نا وہ کھا کر جو ہے کام شروع کیا۔ اور پھر کیا ہے، فَأَلْقَا، پھر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہو، اپنی لاٹھی، فَإِذَا، تو یکا یک ہی یا وہ، تلقفو، نکلنے لگی، ما یأفکون، اس کو جو وہ بنا کر لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا جو ہے نا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے تمام وہ جو کچھ بھی جو ان کی لاٹھیاں اور رسیاں جو سانپوں کی صورت میں تھیں، ان تمام کو اس بڑے اژدہے نے کیا تھا کہ نگل لیا۔ اب یہ دیکھنا تھا
جادوگروں کا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بس گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، اور کیا کہنے لگے؟ قالوا، کہا انہوں نے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، کہ جو کہ ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور یعنی چیز پتہ چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے حق اور سچ پر ہونے کی، کہ جادوگر جو کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تھے، اور ہم نے سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھا تھا کہ اس سے پہلے یعنی بالکل مقابلے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے اس غلط کام سے باز آ جائیں، لیکن تب بھی وہ نہیں مانے۔ اب فائنلی جو ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، تو وہ فوراً جان گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ جادو نہیں ہے، ہم تو جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ جادو ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ جادو نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں جادوگروں نے جان لیا؟ یہ بھی چیز ہوتی ہے نا کہ انسان جس چیز کا ماہر ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے اسی کا اگر 2 نمبر رکھیں تو وہ فوراً پہچان جائے گا، لیکن ایک عام انسان جو ہے وہ پتھر سے تراشا ہوا جو موتی ہوتا ہے اور جو ہیرا ہوتا ہے اس میں ایک عام انسان کو فرق نہیں پتا چلے گا، یعنی کسی پتھر کوئی بہت مہارت سے کوئی تراش خراش کر دے کہ اس کی لک جو ہے وہ ڈائمنڈ کی طرح آ جائے، تو عام انسان تو ہیرے اور اس موتی میں کوئی فرق نہیں کر سکے گا، لیکن اگر آپ جوہری کو دکھائیں گے تو وہ 1 سیکنڈ میں بتا دے گا کہ یہ فیک ہے اور یہ ریئل ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا جادوگر یہ بہت بڑے ماہر جادوگر تھے، اور 1 سیکنڈ میں انہوں نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ جادو نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہا گیا، یہ جو ورڈ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ سجدے میں گر گئے، فَأُلْقِيَ یعنی گرا دیے گئے، گرا دیے گئے سے مراد کیا ہے کہ اتنا پاورفل تھا یہ سب کچھ کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اس چیز کا اثر ان پر اس قدر تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان بے اختیار گر جاتا ہے، کسی کام کو کر جاتا ہے، جیسے یعنی جب آپ کسی چیز کو یعنی اس کا اثر اتنا آتا ہے کہ آپ کو خود پر کنٹرول نہیں رہتا، اور اس کا افیکٹ جو ہے نا وہ آپ کے جسم سے شو ہو جاتا ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر کوئی خوشی کی خبر ہو، بہت بڑی خوشی کی خبر ہو، تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، حالانکہ کوئی رونا نہیں چاہ رہا ہوتا اس وقت کہ خوشی کی بات ہے، خوشی کی نیوز ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں یہ تو خوشی کے آنسو ہے، وہ کیا تھے؟ آؤٹ آف کنٹرول، آؤٹ آف کنٹرول۔ اور اسی طرح سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کچھ اور اس طرح سے کوئی چیز ہو تو انسان فوراً جو ہے نا شکر کے لیے جو ہے وہ شکر کے طور پر سجدے میں گر جاتا ہے، تو وہ بھی کیونکہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ انسان بے اختیار زمین پر اپنا ماتھا رکھ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ایمان کی سچائی جو ہے اس قدر تھی کہ بے اختیار جو ہے نا جادوگر کیا تھا کہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے رب ہے، اور جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، ہم تو کیا ہے اس پر ایمان لے آئے۔ اور پھر کیا ہے؟ اب جب کہ فرعون جو کہ اس کا یہ آخری حربہ تھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جائے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالا، کہا فرعون نے، آمن تم ایمان لائے، لہو اس پر، قبلا اس سے پہلے، ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اب اسے پتا چل گیا کہ یہ معاملہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب وہ جادوگروں کے پیچھے پڑ گیا، اور اس نے کیا کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے، یعنی تمہاری ایسی جرت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر جو ہے تم نے یہ کام کیا، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے۔ انہو بے شک وہ، اب مزید جو ہے کیا کہتا ہے؟ اب اس نے نا ان پر بھی بہتان باندھ دیا، جادوگروں پر بھی، اور کیا کہتا ہے؟ انہو بے شک وہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام، لکبیرکم تمہارا بڑا ہے، یعنی ہے حقیقت کیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے نا یہ تم سب کا سردار ہے، اس معاملے میں تمہارا بڑا ہے، الذی جس نے، علمکم السحر جس نے کہ تم کو جادو سکھایا، فلسوف تعلمون سو ان قریب تم جان لوگے۔ یعنی بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو جادوگر جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ایک ہی گروپ ہے،
تم لوگ کٹھے مل کر میرے خلاف آئے ہو، اور تم سب کا جو سردار ہے، جو چیف ہے، وہ کون ہے؟ لَكَبِيرُكُمْ، یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لَأُقَطِّعَنَّ، میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَکُم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، خلاف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّکُم، اور سولی چڑھا دوں گا تم کو، اجمعین، سب کو۔ اب چونکہ وہی بات ہے نا کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا جو ہے وہ اظہار کرے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر جو ہے نا مخالف سمت سے جو ہے کاٹ دوں گا، اور تمہیں اس پر سولی چڑھا دوں گا۔ اور یہ چیز ایسی نہیں تھی کہ وہ صرف دھمکی دے رہا تھا، بلکہ کیا ہے کہ فرعون ایسا کرنے والا تھا اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جادوگر جو تھے وہ صبح میں جادوگر تھے اور شام تک وہ شہداء میں شامل ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو یعنی اس نے، فرعون نے جو ہے ان جادوگروں کو ختم کرا دیا تھا، اور جو سزائیں اس نے کہیں وہ ان کو اس نے دی بھی تھیں۔ اور یہ چیز جو ہے جادوگروں پر بھی بہت یعنی واضح تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ فرعون یہ جو کچھ کہہ رہا ہے صرف دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ ایسا کر نہیں سکے گا، بلکہ ان کو یقین تھا کہ فرعون ایسا اگر کہہ رہا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا بھی۔ لیکن سبحان اللہ، ان کی ایمان کی مضبوطی، ان کے ایمان کا جذبہ، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی بھی چیز کے لیے بہت پیشنیٹ ہو، بہت اس کے اندر پیشن ہو، جذبہ ہو، تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو ہٹا نہیں سکتی، گرا نہیں سکتی، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ جذبہ جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے انسان کے اندر۔ کسی بھی کام کا، کسی بھی چیز کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ کام انسان کر کے چھوڑتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو کتنی ہی مشکل کیوں نہ اٹھانی پڑے، ایون کہ وہ یعنی اس کو اپنی جان بھی دینی پڑے، تو انسان کیا ہے، دے جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ جادوگر جو تھے جب ایمان لائے تو ایمان کا جذبہ ان کے اندر اس قدر مضبوط ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، لا ضیرہ، کچھ نقصان نہیں، کچھ نقصان نہیں، مین کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس بات سے قطعاً اب نہیں ڈرتے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرنے لگے ہو۔ اور کیا کہتے ہیں کہ انا، بے شک ہم، الا ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، لوٹ کر جانے والے ہیں، کہ ہمیں تو کچھ پرواہ نہیں ہے، کسی چیز سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرنے لگے ہو، چاہے ہمیں یعنی جتنا بھی بڑا نقصان دے دو۔ ہے کیا؟ انا الی ربنا منقلبون، کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ہے کیا کہ یعنی تمہاری سزا سے بچ جائیں یا نہ بچیں، دونوں صورتوں میں، یعنی اگر آج تم نے ہمیں سزا نہ دی، جو ہے سولی نہ چڑھایا، تو بھی فائنلی کیا ہے، ہم ایک دن اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اور اگر تم ہمیں سزا دو گے اور سولی پر چڑھا دو گے تو بھی ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، یعنی ہماری واپسی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور جس کے پاس ہم نے جانا ہے وہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ جب ہم اس کے پاس لوٹیں، اپنے رب کے پاس جائیں، تو رب کیا ہو؟ ہم سے راضی ہو۔ تم ہم سے ناراض ہوتے ہو، تم ہمیں سزائیں دیتے ہو، دنیا میں تکلیفیں دیتے ہو، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لا دئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی قسم کا بھی تم ہمیں نقصان دے دو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا پرواہ ہے؟ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اور کس حال میں ہم واپس جانا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ عارضی ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے، سو وٹ کہ اس دنیا میں انسان کو اگر کچھ نقصان مل بھی گیا، تکلیف مل بھی گئی، اگر اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نقصان، کچھ تکلیف سہ بھی لی، انا الی ربنا منقلبون، کہ یہ تو تھوڑی دیر کا ہے، فائنلی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جانا ہے، اور وہی کیا ہے؟ یعنی اخروی زندگی ہے۔ تو دنیا کا عارضی سا کچھ نقصان، کچھ تکلیف اگر ہمیں اٹھانا بھی پڑ رہا ہے تو لا دیرہ، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب انسان اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو جان لیتا ہے نا، تو پھر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا اس زندگی میں سیدھے راستے پر چلنا، اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا یہ بڑا آسان ہے، نہیں، اس راستے میں مشکلات ہیں۔
اور یہی آزمائش ہے، یہی ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ راستے پہ چلنا ہے تو مشکلات آئیں گی، تو دیکھا جائے گا کہ کون استقامت کے ساتھ جو ہے ان مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور مشکلات اور تکالیف کے باوجود سیدھے راستے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بس اسی بات میں انسان کو جو ہے وہ جانچا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمانی جذبہ جس کا بہت مضبوط ہوتا ہے، تو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی کچھ بھی جو ہے نا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے سے جو وہ نہیں ہٹاتی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، انا نتمعو، ہم امید رکھتے ہیں، ان کے یغفر لنا، بخش دے گا ہمارے لیے، ربنا، ہمارا رب، خطایانا، ہماری خطائیں، ان کے کننا، ہم ہیں، اول المؤمنین، پہلے ایمان لانے والے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نتمعو، یعنی بہت زیادہ ہمیں امید ہے، کچھ چھوٹی سی امید نہیں ہے، یعنی ہم بہت زیادہ ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہم کیا ہیں، ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم جو ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اب دیکھیں کہ جہاں پر وہ ایمان لائے تو اب انہیں جو ماضی کی غلطیاں، جو خطائیں، کہ کس طرح سے وہ حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دینے کے لیے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور اس سے پہلے وہ یعنی جادو کرتے تھے، تو یہ سب کچھ تھا۔ تو ساری چیزیں جو ہے نا ان کے سامنے ہیں، اپنے گناہ ان کو یاد ہیں، اور یہ کہ کس طرح سے فوراً اپنے رب سے جو ہے، یعنی گناہ تو ہیں لیکن ساتھ ہی اپنے رب سے جو ہے بہت بہت امید لگا رہے ہیں کہ ان کا رب جو ہے ان کی گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اب کیا ہے، یعنی نیکی میں وہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اول المؤمنین، اب وہ نیکی میں کیا ہے، آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور یہ چیز ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان گناہوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور نیکیوں میں آگے آتا ہے، تو یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا، اور وہی کی ہم نے الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ اسری، رات کو نکلو، بعبادی، میرے بندوں کو لے کر، انکم، بے شک تم، متبعون، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اب یہ کہ اب یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے یہاں سے مصر سے نکل جاؤ، اور جب تم نکلو گے، انکم متبعون، تو تمہارا تعاقب کیا جائے گا، یعنی فرعون اور اس کا لشکر جو ہے تمہارے پیچھے ضرور آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ تم نکل جاؤ گے آسانی سے فرعون سے، بلکہ کیا ہے کہ فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جادوگروں کی بات تھی کہ جادوگر جو ہے ایمان لے آئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا ٹائم جو ہے موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے اور فرعون کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن کیا تھا کہ فرعون اور اس کے جو فالوورز تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مان رہے تھے۔ فائنلی یعنی ہم نے دیکھا کہ کافی ٹائم گزر گیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب بھی بھیجے گئے، کبھی جیسے مینڈک کا عذاب بھیجا گیا، جوؤں کا عذاب بھیجا گیا، خون کا عذاب بھیجا گیا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا گیا، اور ہر بار وہ وعدہ کرتے کہ اب جو ہے نا ہم پر سے یہ تکلیف ہٹ جائے تو ہم کیا ہے، ایمان لے آئیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیں گے، لیکن جب اس چیز کو ہٹایا جاتا تو پھر سے پھر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ایک لمبا ٹائم ان کو دیا گیا اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا، اور پھر جب وہ نہیں مانے تو پھر فائنلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اب یہاں پر جو ہے، یعنی وہ سارا چیز اسکپ کر کے اب یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہاں سے نکلو گے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت آسانیاں ہیں، بس اب یہاں سے نکل گئے تو سب ٹھیک ٹھیک رہے گا، بہت اچھا رہے گا، سب آسانی ہوگی، نہیں، بلکہ کیا ہے، متبعون، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ ہوتا یہی ہے، اب جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پر تھے، مصر میں تھے، اور فرعون کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ کسی طرح سے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا جائے، تو فرعون جو ہے کسی صورت بنی اسرائیل کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو بہرحال ایک مشکل جو تھے وہ حالات تھے اور بہت عرصہ رہے، اب فائنلی ان سے کہا گیا کہ آپ نکل جائیں، لیکن پھر کیا کہا گیا کہ فرعون پیچھا بھی کرے گا۔ تو زندگی کے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہوتا یہی ہے کہ زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھا الحمدللہ اب یہ پرابلم، یہ جو
مسئلے چل رہے ہیں، اب یہ حل ہونے کو ہیں، اور ایک چیز سے ہم نکلتے بعد میں ہیں اور دوسری چیز جو ہے نا پہلے ریڈی ہوتی ہے، یعنی کچھ اور ہمیں چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک چیز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو دوسرا کام یا دوسری چیز جو ہے نا بالکل سامنے ہی ہوتی ہے۔ تو زندگی کی جو ہے نا حقیقت یہی ہے کہ انسان ایک سچویشن میں سے نکلتا ہے تو اس کے بعد اگلی جو ہے نا بالکل تیار ہوتی ہے کہ اب میرا سامنا کرو، اور ایک مسئلے سے نکل کر جو ہے نا دوسرے مسئلے میں جو ہے نا انسان ڈل جاتا ہے، اور زندگی بیسیکلی اسی کا نام ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا زندگی ہر قسم کی ٹینشن سے، ہر قسم کی مصروفیت سے، ہر قسم کے پرابلم سے اب بالکل فری ہے۔ پرابلم فری لائف جو ہے نا کبھی نہیں ملتی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اچھا اب ہماری یہ ذمہ داریاں تھیں، اچھا یہ ختم ہو جائیں اور اس کے بعد میں بہت فری ہوں گی، میرے پاس بہت وقت ہوگا، نہیں۔ ایک چیز سے انسان نکلتا ہے تو دوسری میں جا کے پھنس جاتا ہے۔ اور اب اس میں لیسن کیا ہے کہ انسان کو یہ جو زندگی کا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو حقیقت ہے کہ ایک کے بعد دوسری چیز چلتی رہے گی، تو ان چیزوں کو ایکسکیوز بنا کر یا ان چیزوں کو اپنے اوپر بہت سوار کر کے، سر پہ سوار کر کے اپنے آپ کو اصل کاموں سے روکنا نہیں چاہیے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہے نا انسان کی زندگی کے مقصد میں حائل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہماری زندگی میں ابھی یہ چل رہا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ نہیں کر پا رہی، اچھا میں نمازیں وقت پہ کیوں نہیں پڑھ رہی، میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، اچھا میں بھی یہ نیکی کا کام کیوں نہیں کر پا رہی کیونکہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، اچھا میں آج کل قرآن کیوں نہیں پڑھ پا رہی کیونکہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تو کبھی یہ رکنے کا نام نہیں لیں گی، ہم ختم ہو جائیں گے، زندگی کے کام، زندگی کے پرابلم، زندگی کے مسئلے مسائل یہ کبھی بھی اینڈ نہیں ہونے والے۔ تو عقل مندی کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنے سر پہ سوار نہ کرے کہ ہائے یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے میرے، اس نے تو مجھے ناکارہ کر دیا، نہیں، ان چیزوں کی وجہ سے نا ہمیں اپنے آپ کو ناکارہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اسپیشلی کیا ہے کہ اپنی جو زندگی کا مقصد ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی شکر گزاری کریں، زندگی میں کچھ ایسے اچھے نیک کام کر جائیں جس کی وجہ سے ہمارا رب راضی ہو جائے، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس راستے میں آنی نہیں چاہیے کہ ہمیں نیکیوں سے ہٹا دیں، ہمیں اللہ کے راستے سے پیچھے کر دیں، اور ہم جو ہے یعنی صرف انہی پرابلمس کو ہی لے کے بیٹھے رہیں کہ اچھا کب ہم ان سے نکلیں گے، میں بہت فارغ ہوں گی تو میں نا بہت اچھی اچھی نمازیں پڑھوں گی، میرے پاس بہت اچھا اچھا یہ ہوگا کہ جب میں نا مجھے رات کو بہت اچھے سے سونے کا موقع مل جائے گا یا دن میں بہت زیادہ سوؤں گی تو ہی میں صبح فجر کی نماز کے لیے اچھے سے اٹھوں گی، نہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں کبھی ہو سکتا ہے آپ کی نیند پوری ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ نہیں پوری، لیکن یہ چیزیں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے کبھی نہیں تھکے ہوئے، تو یہ تھکن اور یہ سستی اور یہ مصروفیت اور یہ چیز اب وہ چیز، اب یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا اب زندگی میں یہ آ گیا، یہ چیزیں ہمارے مقصد میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مومن جو ہے آلویز اپنے اس پہ فوکس رہتا ہے، آلویز اپنے اس پہ فوکس رہتا ہے۔ اور جب ہم سیرہ پڑھیں تو سبحان اللہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا کچھ چل رہا تھا، لیکن اپنے مشن پہ وہ کس طرح سے یعنی لگے ہوئے تھے کہ کوئی چیز راستے میں حائل نہیں ہو رہی تھی۔ جنگ احد کی آئی تھنک بات ہے کہ جب آپ کی ایک بیٹی جو ہے وہ بیمار تھیں، اب ہم ہوں تو اچھا ہاں ہمارے گھر میں تو یہ پریشانی، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، تو پھر بھی کیا تھا، یعنی بیٹی بیمار ہے اور حضرت آئی تھنک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا آپ نے پیچھے چھوڑا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، تو کیا تھا کہ اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ یہ چیزیں انسان کے راستے میں نہیں آنی چاہیے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، جو ہماری زندگیوں کا اصل ہے، اس کے لیے یہ چیزیں حائل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں کبھی رکنی نہیں ہیں، ان چیزوں نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اور اگر انسان اس سوچ کے ساتھ بیٹھا رہے گا تو آخر میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے لگا، وہ بہت سارے موقع، بہت ساری اپرچونٹیز، بہت سارے ایسی چیزیں جو کہ اسے اس کے رب کے قریب کر سکتی تھیں، ان سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو یہ کہ بڑا زبردست قسم کا لیسن ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن یہ سب کچھ چلنا اس کے مقصد میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو الرٹ کر دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا اب آپ یہاں سے نکل رہے ہیں تو فرعون
جو ہے اس کی مشکل میں سے یعنی آپ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بس آپ سکون سے یہاں سے نکل جائیں گے اور اس کے بعد بس ہر چیز بڑی زبردست اور بہترین ہوگی، نہیں، انکم متبعون، تمہارا تعقب کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا، فارسل فرعون، پھر روانہ کیے فرعون نے فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، نقیب۔ اب کیا ہوا کہ فرعون نے جو ہے نا اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور کمزور سی جماعت ہے اور کوئی ان کے پاس ساز و سامان ہتھیار کچھ ایسا نہیں ہے کہ یعنی جو ان کے مقابلے میں آ سکے، لیکن پھر بھی یعنی یہ دیکھیں کہ ایسا کیا تھا کہ فرعون جو ہے یعنی بذات خود نکلا بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے، اور یہ کہ تھوڑی سی جماعت کے ساتھ نہیں نکلا، پورا یعنی لاؤ لشکر تھا، بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی فوج تھی اس کی، کہ سارے کے سارے لوگوں کو وہ لے کر اپنے ساتھ نکلا، کن کا مقابلہ کرنے کے لیے، کن کو پکڑنے کے لیے، ایک چھوٹی سی جماعت کو۔ اور اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان سائڈ فرعون کے کچھ تھا، کچھ ڈر خوف تھا، حالانکہ بظاہر جو ہے نا دیکھا جائے کہ بنی اسرائیل تو کچھ بھی نہیں تھے اس کے مقابلے میں، لیکن ان سائڈ اس کو تھا کہ کچھ نہ کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، کوئی طاقت ہے جو کہ ان کے ساتھ ہے، اور اسی کا ڈر اور خوف اس کے اندر تھا، جس کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی تیاری کی ایک چھوٹی سی جماعت کو ڈیل کرنے کے لیے۔ اور پھر جو ہے نا اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ انا بے شک ہا اولائی یہ لشرذمتن جماعت ہے، قلیلون تھوڑی سی، یعنی یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو میری اجازت کے بغیر جو ہے مصر چھوڑ کر جا رہی ہے، وانہم اور بے شک وہ لنا لغائظون یہ تو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یعنی اس طرح سے ان کا چھوڑ کے جانا کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی حقیر سی جماعت میری اجازت کے بغیر نکل گئی، تو ایسا کر کے کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَمِيعٌ جماعت ہیں، حاضرون ساز و سامان والی۔ اب کیا کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے اور ایسا کر کے انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں، حاضرون، یعنی ہر طرح سے ویل ایکوپڈ ہیں اور بہت کوشیس قسم کے لوگ ہیں، اور یہ کہ یعنی بنی اسرائیل کسی صورت جو ہے نا ہم سے بھاگ نہیں سکتے، اور بنی اسرائیل کسی صورت بھی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے نا۔ تو بیسیکلی آپ جسے کہتے ہیں کہ اندر کا ڈر تو تھا، لیکن اب یہ اس قسم کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ نہیں نہیں، وہ بڑی چھوٹی سی جماعت ہے، کمزور ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو یعنی فرعون کی سوچ تھی، اس کے خدشات تھے، اس کی تیاریاں تھیں اور اس کا یہ سب کچھ تھا۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ تو ہم نے نکالا ان کو، من جنات باغات سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور نفیس مقام سے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو باغوں سے، چشموں سے، ان کے خزانوں سے، ان کے نفیس عمدہ مکانات سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا وارث بنا دیا ہم نے ان چیزوں کا، بنی اسرائیل کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے جو ہے یعنی ان کو نکالا، جو فرعون اور اس کے فالوورز تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیریں وہ کس طرح سے جو ہے اپنی تدبیر کرتا ہے، اور کس طرح سے جس جماعت کا اس نے ساتھ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے کس کس طرح سے وہ یعنی ذریعے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کیسے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی فرعون کے لیے ایک سبب بنایا، اپنی طرف سے تو وہ نکلا پورے ساز و سامان کے ساتھ اور اس کے ساتھ، اور کس طرح سے پوری تیاری کے ساتھ نکلا، اور یہ کہ اس کا نکلنا اپنی طرف سے کچھ اور تھا، لیکن یہ تو یعنی وہ اپنی طرف سے نکل رہا تھا کہ میں حاوی ہو جاؤں گا، لیکن اس کا یہ نکلنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، اس کو غرق کرنے کی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی جتنی بھی جو ان کی عیاشیاں تھیں، جو ان کی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھیں، کہ باغات تھے، چشمے تھے، خزانوں کے وہ مالک تھے، بڑے بڑے محل تھے، بڑے بڑے مکانات تھے، سب کچھ
خود چھوڑ کر غرق ہونے کے لیے اپنی جگہ پر پہنچ گئے، اپنی تباہی اور ہلاکت کے لیے خود وہاں پر پہنچ گئے۔ اور اس کی تدبیر کس نے کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کس طرح سے ان کو ان کی عیش و عشرت کے مقام سے نکال کر ان کے غرق ہونے کے مقام تک پہنچا دیا۔ اور جب وہ نکل رہے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو عیش و عشرت کی زندگی ہم چھوڑ کر نکل رہے ہیں، ان میں ہم کبھی واپس نہیں آنے والے۔ اور پھر کیا ہے؟ فَأَتْبَعُوهُمْ، پھر انہوں نے تعقب کیا ان کا مشرقین صبح کو۔ اب یہ جو لشکر اس نے اکٹھا کیا تھا، اس نے ان کا پیچھا کب کیا؟ صبح میں۔ فلما، پس جب تراء، آمنے سامنے ہوئیں، الجمعانی، دونوں جماعتیں۔ دونوں جماعتیں کون؟ ایک طرف بنی اسرائیل اور دوسرا کون تھا؟ فرعون اور اس کا لشکر۔ قال، کہا، اصحاب موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، انہوں نے کیا کہا کہ یعنی اصحاب مین کہ جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انا، بے شک ہم، لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ اب بنی اسرائیل نے جب یہ سچویشن دیکھی کہ سامنے سمندر ہے، بیچ میں ہم ہیں، اور ہم سے پیچھے کون ہے؟ فرعون ہے، یعنی ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہے۔ اب یا تو ہم سمندر میں کود جائیں، غرق ہو جائیں، اگر نہیں کودیں گے تو فرعون آ کر ہمیں پکڑ لے گا اور مار دے گا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اب یہاں نا دو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا ریئیکشن ہے مشکل کو دیکھ کر، مصیبت کو دیکھ کر، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا ریئیکشن ہے مصیبت اور تکلیف کو دیکھ کر۔ دونوں کے ریئیکشن میں جو ہے نا وہ بڑا یعنی فرق نظر آئے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل تھے بیسیکلی، جو کہ ہمیں یعنی ان کی اپنی تورات میں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح کی حالت دیکھی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی آلریڈی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کا رویہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا، تو بہت زیادہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جسے کہہ لیں کہ سنانا شروع کر دیں کہ اچھا آج آپ کی وجہ سے ہم یہاں آ گئے اور پھنس گئے۔ اور یعنی ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ اچھا یعنی آپ کو یعنی مصر میں کیا یعنی قبرستان، قبروں کی جگہ کم ہو گئی تھی موسیٰ، کہ تم ہمیں یہاں پر جو ہے یعنی غرق ہونے کے لیے لے کر آ گئے نا، یہاں پر جو ہے ریگستان میں جو مرنے کے لیے لے کر آ گئے۔ تو بیسیکلی یعنی بہت زیادہ پینک ہو گئی بنی اسرائیل، اور اس طرح کی قسم قسم کی انہوں نے باتیں کی۔ اور اتنی ساری نیگیٹو باتیں سننے کے باوجود کہ ہر طرف لوگ جو ہیں بہت زیادہ پینک ہیں، بہت شور مچا رہے ہیں، اور جسے کہہ لیں کہ حال دوائی ڈالی ہوئی ہے، ان تمام اس کے باوجود کہ ایک تو یہ کہ بہت بڑی مشکل بھی سامنے تھی، فرعون بالکل سامنے تھا، اور پھر اپنی قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کرنے کی بجائے انہی پر جو ہے نا وہ الٹا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ وہ ذمہ داری ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا، آپ کی وجہ سے ہم مارے گئے، آپ کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ گیا، آپ کی وجہ سے اب یہ ہو گیا۔ تو اب قوم بھی یہ سارے کام کر رہی ہے، تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ اب یہ چیز ہم نے جو پہلے دیکھی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر، ان کی پرسنالٹی، ان کی جو خوبیاں تھیں، یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ کس قدر مضبوط اعصاب کے مالک نظر آ رہے ہیں کہ اتنی مشکل سچویشن میں بھی انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا ہے، اور اس سچویشن کا اپنے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں آنے دے رہے، بالکل کام ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اچھا ٹھہرو، سوچنے دو مجھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں سوچتا ہوں کچھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اچھا میں جا کر فرعون سے بات کرتا ہوں۔ فوراً، فوراً، کیوں؟ ان کی نگاہ کس کی طرف تھی؟ اپنے رب کی طرف تھی۔ اپنے رب پر کیا تھا؟ پورا بھروسہ تھا کہ میرا رب یعنی اگر میں اس مشکل میں ہوں تو میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑنے لگا، وہ یقیناً مجھے رہنمائی کرے گا، مجھے گائیڈ کرے گا، اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالے گا کہ جس کی وجہ سے ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ تو
اب ہوا کیا کہ جس طرح کا گمان، جس طرح کا یقین، جس طرح کا بھروسہ انسان اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے، کتنی امپاسبل سی سچویشن ہے. امیجن، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ڈیفینٹ موت نظر آ رہی ہے، 100% موت نظر آ رہی ہے، اور ارد گرد کے لوگ بھی یعنی یہ سمجھ چکے ہیں اب ہم مارے گئے. ان میں ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور کتنا زبردست بھروسہ انہوں نے اپنے رب پہ ڈالا کہ نہیں، میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور رب جو ہے نا میری ضرور مجھے رہنمائی کرے گا، مجھے کوئی ایسا راستہ ضرور دکھائے گا کہ میری مشکل آسان ہو جائے گی، میں اس مشکل سے نکل جاؤں گا. تو سبحان اللہ، یہ بات 100% درست ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جتنا بھروسہ ڈالتا ہے، جس قسم کا یقین رکھتا ہے، جس قسم کی امید رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی اس کو ویسے ہی اس کی طرف پلٹا دیتے ہیں. جب انسان ناممکن حالات میں ہو کر بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا رب کر دے گا، اس کو ممکن بنا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ممکن بنا دیتے ہیں. اور جب انسان یعنی ممکن میں بھی انسان سوچ پتہ نہیں، اچھا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کر کے دیکھتے ہیں، وہ کر کے، لیکن یہ چیز بھی کام نہیں آئے گی، وہ بھی نہیں یعنی ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، کرتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں، پھر ہماری نگاہ جب اسباب پر اور حالات پر جاتی ہے، پھر ہم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں. تو بس ہم جتنا ہمارا بھروسہ ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق ہماری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور یہ بات بہت یعنی جسے کہہ لیں کہ سچی چیز ہے کہ جتنا آپ بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ڈالیں گے، اتنا ہی پلٹ کر آپ کی طرف آئے گا. اور جیسے اس میں ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے سوتے میں آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ ہی کی تلوار کو آپ پہ تان کر کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس وقت سبحان اللہ، یعنی وہی بات ہے نا کہ پیغمبر سبحان اللہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بلند ترین انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور سب سے جسے کہہ لیں کہ ہر چیز میں وہ اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بھروسہ اپنے رب کی ذات پر کتنا زیادہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اچھا پاس میں مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو میری ہیلپ کو آ سکے، یعنی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سامنے والا جو ہے تلوار لے کر کھڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے اعتماد کے ساتھ، فل کانفیڈنس کے ساتھ کیا کہا تھا کہ میرا رب مجھے بچائے گا. اور یہ کانفیڈنس، یہ بھروسہ تھا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے پلٹایا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ کانپنے لگ گیا. یعنی کیا ایسی چیز تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار خود سے خود گر گئی، اور آپ نے پھر اس تلوار کو اٹھا کے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں، کہ انسان کو کبھی بھی جو ہے نا، انسان کو کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ کہ پورا پورا بھروسہ جو اپنے رب کی ذات پر رکھنا چاہیے. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ خام خام انسان پینک ہو جائے اور نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک یہ چیز بھی ہے نا، ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کو اپنے رب کی ذات پر پورا اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اور دوسرا تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ایک سچویشن خراب ہو ہی گئی ہے، یعنی ایک سچویشن جو کہ خراب ہو ہی چکی ہے آلریڈی، تو اب اس میں پینک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اگر کچھ چیزیں، کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں، ضرور دیکھنا چاہیے کہ میرا ریئیکشن اس کام کو ٹھیک کر دے گا. اگر نہیں کرے گا نا تو وہ بیکار ہے، اس طرح سے ریئیکٹ کرنا بیکار ہے. اگر وہ ریئیکشن آپ کا بگڑی ہوئی سچویشن میں کوئی کام نہیں آ رہا، اگر آپ کے حالات کو وہ ٹھیک نہیں کر رہا نا، تو وہ ریئیکشن، وہ چیز جو ہے نا بالکل بیکار ہے. یعنی پینک ہو جانا، منفی قسم کی سوچ ذہن میں آنا، یہ ساری چیزیں بگڑے ہوئے حالات کو درست نہیں کر سکتی. سو نو پوائنٹ، یعنی یوز لیس ہے. یعنی اپنے آپ ہاتھ پیر پھلا لینا، آپے سے باہر ہو جانا، یا یہ کہ انسان جو ہے نا خام خواہ میں نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا اس کے ذہن میں چلتی رہیں. اور پھر کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے بھروسہ ڈالا اپنے رب پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَيْنَا، پھر وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے اضرب، مار دو، بِعَصَاکَ، اپنی لاٹھی، البحر، سمندر میں، فن فلقا، تو پھٹ گیا، فکانا، پس وہ ہو گیا،
کل فرقن ہر ایک ٹکڑا کالطود العظیم جیسے کہ بڑا پہاڑ ہو۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہی بات ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی، فوراً موسیٰ علیہ السلام کے بھروسے کو ان کی طرف پلٹایا۔ کس طرح سے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پہ مارو، اور کیا ہوا کہ دریا جو پھٹ گیا اور بیچ میں کیا تھا کہ راستہ بن گیا، اور دو یعنی وہ جو جسے کہہ لیں کہ پانی کے جو دو حصے ہوئے، تو دونوں پانی اپنی اپنی طرف کس طرح سے ایک بڑے پہاڑ کی صورت میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ وَأَزْلَفْنَا، اور قریب کر دیا ہم نے، ثَمَّ الْآخَرِينَ، دوسروں کو کن کو؟ یعنی فرعون اور اس کی قوم کو قریب کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ رستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہیں وہاں سے انہوں نے گزرنا شروع کر دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ جو فرعون تھا کس قدر غصے میں تھا، اس کی عقل ماری گئی اور اسے بالکل نہیں پتا چلا کہ اچھا یہ رستہ جو بنی اسرائیل کے لیے بنا ہے یہ میرے لیے بھی بنا رہے گا یا کہ نہیں رہے گا۔ تو وہ بھی غصے میں اپنے لاؤ لشکر سمیت جو ہے وہ سمندر میں اتر گیا، اس رستے میں اتر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور نجات دی ہم نے موسیٰ کو، ومن، اور جو معہو اس کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دے دی، یعنی وہ پار کر گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ثم اغرقنا الآخرین، اور باقی جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ سمندر جو ہے یعنی دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ اپنا عصا ماریں، تو سمندر کیا تھا؟ آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیۃ، اس قصے میں نشانی ہے، اس قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کے باوجود اکثریت کیا ہے؟ ایمان نہیں لے کے آنے والی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب کیا ہے؟ وہ زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس قصے میں دیکھیں کہ کیا نشانی ہے، کہ ظالموں کے لیے کیا نشانی ہے، کیا عبرت ہے کہ وہ سبق سیکھیں کہ انسان اپنے کرتوتوں کی سزا سے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ انسان اگر ظلم کرتا ہے اور اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، گناہ کے کاموں میں ملوث ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اپنے کاموں کی سزا، اپنے عملوں کی سزا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ کچھ لمحے کے لیے مہلت ضرور دی جاتی ہے۔ آخر میں دیکھیں یہ جو آیا ہے نا، یہ بار بار اس میں ریپیٹ ہوگی، ان رب و ان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ بے شک تیرا رب زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی زبردست مین کہ وہ پکڑ کر سکتا ہے ظالموں کی، نافرمانوں کی فوراً فوراً پکڑ کر سکتا ہے، الرحیم لیکن پھر بھی وہ مہلت دیتا ہے، پورا وقت دیتا ہے انسان اپنی اصلاح کر لے، لیکن فائنلی جب انسان میں یعنی اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے کہ وہ کسی صورت بھی ماننے والا نہیں ہے، تو پھر کیا؟ اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے انسان بچ نہیں سکتا۔ تو یہ کبھی بھی یعنی انسان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اچھا کوئی بات نہیں، غلط ہے، گناہ ہے، کر لو، خیر ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ سوچ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اس بات کا ڈر جو ہے نا ہمیشہ انسان کے ذہن میں، اس کے دل میں رہنا چاہیے۔ اور یہ چیز بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ کا ارادہ کرتا ہے تو ایسے راستوں سے، ایسے طریقوں سے اس کو اس کے ہلاکت کی جگہ تک کھینچ کر لے جاتا ہے کہ جس کا پھر انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے یعنی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ایکچولی یہ چیز اس کو اس کی تباہی اور ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یعنی کس طرح سے فرعون جو ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ فرعون کہتا کہ اچھا چلو کیا ہے، اگر یہ غلام قوم تھی جا رہی ہے تو چلی جائے، میں کیوں، جاتی ہے تو جائے، میرا کیا نقصان ہے۔ لیکن نہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کی پکڑ کرنی تھی تو کیسے وہ ان کے پیچھے گیا اور کس طرح سے جو ہے وہ وہاں جا کر جو ہے سمندر میں اس کو غرق کر دیا۔ اور یہ چیز کے ان تمام میں یعنی نشانی کیا ہے کہ انسان ظلم کر کے اپنے رب کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی مہلت ہوتی ہے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن فائنلی کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اور اس قصے میں
بہت ساروں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن اکثریت کیا ہے، پھر بھی ان نشانیوں سے نصیحت نہیں پکڑتی، عبرت نہیں پکڑتی، سبق نہیں سیکھتی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ اکثریت کیا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتی۔ اب اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاتْلُو، اور پڑھ کر سنائیے، علیہم، ان پر، کن پر، یعنی مشرکین مکہ کی بات ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر جو ہے نا پڑھ کر سنائیے، کیا پڑھ کر سنائیے، نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا حال، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ان پر پڑھ کر سنائیے۔ اب نبأ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ نبأ جو ہے نا بہت اہم خبر کو کہتے ہیں، اور ایسی خبر ہوتی ہے جس کے بارے میں انفارم کرنا بہت لازم ہوتا ہے، یعنی کسی صورت میں بھی اس خبر کو چھپنا نہیں چاہیے، اور لازم اس کو بتانا چاہیے، انفارم کرنا چاہیے۔ یعنی خبر ایسی ہے کہ جس کے پاس یہ خبر ہے وہ اس کو چھپائے نہ، بلکہ اس خبر کے بارے میں دوسروں کو انفارم کر دے، لازم انفارم کرے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ یہ خبر ایسی ہے جو کہ اس قابل ہے کہ اس کو غور سے پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خبر امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ہے۔ اگر نہ سنی، اس سے بے خبر رہے، تو کیا ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اگزامپل کیا لی تھی کہ اگر کسی کو ونٹر میں ٹریول کرنا ہے دور کا، تو اگر وہ کہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، سفر کر لیتے ہیں، خیر ہے، چھوڑو پر یہ ویدر فور کاسٹ کو کیا چیک کرنا، بس ٹھیک ہی ویدر رہتا ہے۔ اب یہ جو ویدر کی نیوز ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے، جس نے ونٹر میں ٹریول کرنا ہے، کہ اگر سٹارم آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو رستے جو خراب ہو جائیں گے، تو یہ خبر کیا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ تو اب اگر یہ خبر جانے بنا انسان نکل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ نبا بھی جو ہے نا ایسی خبر ہے کہ انسان، یعنی امپورٹنٹ ہے اور ریلیونٹ ہے، اور اس کا جاننا اور اس کا سننا کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور پھر نبا میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اکارڈنگلی ایکشن لینا بھی بہت ضروری ہے۔ امپورٹنٹ ہے، ریلیونٹ ہے، سننا بہت ضروری ہے، اور سننے کے بعد اکارڈنگلی ایکشن لینا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم اگر ویدر فور کاسٹ کو سنیں تو اکارڈنگلی ہی چلیں، اپنی مرضی کریں گے تو مارے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ اذ قالا، جب کہا، لی ابی ہی، اپنے باپ کو، وقومہ، اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ یہ چیز ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کے باپ جو تھے وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس چیز سے بیزار تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور یہ کہ جب اپنے ارد گرد بھی شرک دیتے تھے، اس چیز سے بیزار تھے، تو انہوں نے دوسروں کی بھی اس معاملے میں رہنمائی کی اور ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ اصلاح کیسے کر رہے ہیں، ما تعبدون، فوراً جو ہے نا، اچھا جو کچھ تم کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ تو غلط ہے، اور یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے، مجھے دیکھو میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ دوسروں کو غلط اور اپنے آپ کو درست نہیں کہا کہ میں درست ہوں، حالانکہ حقیقت تو یہی تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام درست اور جو مشرک تھے وہ غلط تھے۔ لیکن جب انہوں نے سمجھانا چاہا، دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے، تو اس کی شروعات، اس کا آغاز ایسے نہیں کیا کہ دوسرے کو کہیں کہ تم غلط ہو، میں صحیح ہوں، یہ تو تم بہت غلط کر رہے ہو، ایسے نہیں کیا، بلکہ کیا ہے کہ بڑے اچھے انداز میں ان کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور لیکن چونکہ اس چیز کو وہ سمجھ نہیں رہے، بس اندھا دھند کیے جا رہے ہیں بتوں کی عبادت، تو انہوں نے سوال کیا، ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی ایک کام کو انسان کرتا جا رہا ہوتا ہے نا، پیچھے سے ہوتا آ رہا ہے بنا سوچے سمجھے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، بس کرتے جاؤ، تو اس چیز کو انہوں نے کرنے کے لیے ان سے سوال کیا تاکہ یہ سوچیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں آیا یہ اس قابل ہے بھی کہ اس کو کیا جائے یا کہ نہیں ہے۔ تو سوال جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی کی بھی اصلاح کرنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے، کہ خود پہلے اس کو جو ہے نا اس طرف لے کر آئیں کہ جو غلط وہ کام کر رہا ہے نا، پہلے تو وہ خود اس کے بارے میں سوچے، خود اس کو دیکھے، خود اپنا انالیسس کرے، خود اپنے کام کو دیکھے کہ آیا جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔
پہلے تو اپنا محاسبہ یعنی انسان خود ہی کرے، اور اس کو سوچ کے ذریعے سے اس کو یعنی ابھارا جائے کہ وہ اپنے غلط معاملے کو ذرا کنسیڈر کرے، اس کو دیکھے، اس پہ سوچے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اور بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی غلط کام میں ہے، اور آپ اس کو صرف یعنی ریئلائز اس طرح سے کرائیں کہ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے ابھی کہ نہیں ہے، تو انسان جو ہے نا تھوڑا سا دیکھے گا، سوچے گا، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی وہ تھوڑی سی یعنی اس پر اپنا دماغ لگاتا ہے تو فوراً اسے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کیا، یہ تو غلط ہی تھا۔ تو یہ جو ہے نا بہت اچھا طریقہ ہے کسی کی اصلاح کرنے کا، اور یہ بہت غلط ہوتا ہے کہ جاتے ہی کسی کو کہہ دو یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اور ان کے بیچ میں ایک لائن جو ہے نا وہ کریٹ کر لیتے ہیں کہ تم کچھ اور ہو، میں کچھ اور ہوں، اپنے آپ کو دوسروں سے ڈفرینٹ کر لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی بڑا زبردست طریقہ ہے سوال کر کے کسی کو سمجھانا اور کسی کی اصلاح کرنا۔ اب سوال جو ہے جب انہوں نے سنا تو ان کی قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اسنامن، بتوں کی، فنظلوا، اور ہم ہمیشہ رہتے ہیں، لہا عاقفین، ان پر موتقف ہو کر۔ اب ان کی قوم جو ہے نا وہ بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کے کوسچن کو جو ہے نا انہوں نے صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، اور سوال کچھ اور تھا لیکن جواب انہوں نے کچھ اور دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان پر قائم ہیں، یعنی ہم ان سے ہٹنے والے نہیں، ہم تو جو ہے نا یعنی ہمارا جو زندگی کا محور ہے نا یہ بت ہی ہیں۔ اور جیسے ہوتا ہے نا عاکفین انہوں نے کہا ہے نا، تو اعتکاف بھی اسی سے ہی ہے۔ اعتکاف میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ جم کر بیٹھ جاتا ہے، پوری استقامت کے ساتھ جم کر بیٹھتا ہے مسجد میں، یعنی اعتکاف کرتے ہیں تو مسجد میں جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سینٹر کیا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھنے کا؟ عبادت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو وہ سینٹر فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ آپ گئے ہوتے ہیں اور اپنے یعنی ایک چیز، ایک محور ہے جس کے اوپر آپ جمے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ نا اپنی استقامت کو بھی شو کر رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں کا جو محور ہے، جو مرکز ہے نا، اس کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں کا محور ہی یہ بت ہے۔ ہماری زندگیوں کا مرکز، سینٹرل فوکل پوائنٹ ہی کیا ہے؟ یہ بت ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم بڑے پکے ہیں عاکفین، یعنی ہم جم کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس چیز سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب چونکہ وہ اصل کوسچن کو انہوں نے سمجھا نہیں تھا، اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ایک اندر وے سے جو ہے نا وہ کوسچن کریں گے۔ قالا، کہا ابراہیم نے، حل یسمعونکم، کیا وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، اذ تدعونا، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا فائدہ دیتے ہیں تم کو، او یضرونا، یا نقصان پہنچا سکتے ہیں تم کو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یعنی اصل تو جو کوسچن تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہوں نے پوچھا کہ ما تعبدون، کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی عقل کے ساتھ بیٹھ کر سوچو کہ یہ بت اس قابل بھی ہیں کہ انسان ان کے سامنے بیٹھے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، یعنی مٹی کے بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، جو کہ بے جان ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بنانے والے تم ہو ان کے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچو کہ یہ بت اس قابل بھی ہیں کہ تم ان کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگو، اور تم ان کے سامنے نظر و نیاز رکھو، اور تم ان کے سامنے جو ہے تعظیم ظاہر کرو، اور تم یہ سمجھو کہ شاید یہ تمہاری کوئی مشکل جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ما تعبدون میں کوسچن کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ یہ بت اس قابل ہیں کہ ان کو معبود بنایا جائے، ان میں کوئی ایسی خوبیاں ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو معبود بناتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں کہ ہاں یہ ذات جو ہے نا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کی بات کو مانوں، یہ اس قابل ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، یعنی اس ذات میں کوئی خوبیاں بھی ہونی چاہیے، اس ذات میں وہ خوبیاں ہونی چاہیے جو کہ اس کو اس قابل بناتی ہیں کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کا کہا مانا جائے۔ تو بتوں میں کیا کوئی ایسی خوبی ہے جن کی بنا پر تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ سوال بیسیکلی یہ تھا۔ تو اب چونکہ انہوں نے سوال کو سمجھا نہیں،
تو اب سوال کو انہوں نے اور ذرا آسان انداز میں اور ذرا ایک ڈفرینٹ طریقے سے کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اچھا یہ تو بت ہیں اور ہم ان پر ہمیشہ یوں ہی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو بت ہیں یہ کیا تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تمہاری فریاد کو سنتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، کیا تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یا یہ کہ تمہیں کوئی فائدہ یا نفع دینے پر کوئی ان کا اختیار ہے؟ اب یہ بات جو ہے نا ان کی قوم بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہ بت بہرے ہیں، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، یہ بت جو ہے نا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور کہنے لگے کہ قالو، اب ان کی قوم جواب کیا دیتی ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، بلکہ وجدنا، پایا ہم نے، آبا انا، اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون، وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یعنی اب پھر جو ہے نا وہ اصل چیز کو چھوڑ کر، جس چیز کی طرف وہ ان کو ذرا کہہ رہے ہیں کہ سوچیں سمجھیں، اس کو چھوڑ کر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یعنی بلائنڈ بلائنڈ فالوورز ہیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا جو ہے نا وہ ہم نے ان کو دیکھا بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، تو بس اسی لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ قالا، کہا ابراہیم نے، افرأیتم، کیا دیکھا تم نے، ماں جو کن تم ہو تم تعبدون، پوچھتے یعنی تم دیکھو تو صحیح، تھوڑا غور تو کرو جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، تم و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، الاقدمون، جو پہلے تھے۔ یعنی اب پھر جو ہے نا افرأیتم، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا چونکہ ان کی عبادت کرتے تھے اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے رہے ہو، تم بھی کر رہے ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کرتے آئے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا تو ہم بھی اس لیے کر رہے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ چیز اگر درست نہیں ہے تو وہ چاہے کتنے ہی لوگوں نے کیوں نہ کی ہو اور بہت پرانی کیوں نہ چلتی آ رہی ہو، اگر وہ غلط ہے تو ہر دور میں وہ غلط ہی ہوگی۔ اس کا بہت دیر سے چلے آنا، بہت پچھلے لوگوں کا کرنا اور ایک عرصے سے اس کام کا ہوتے رہنا، یہ ساری چیزیں کسی غلط چیز کو صحیح نہیں کر دیتی۔ جو غلط چیز ہے وہ 1000 ایئر پہلے بھی غلط ہے اور 1000 ایئر کے بعد بھی وہ غلط ہی رہے گی۔ چیزوں کا پرانا ہونا جو ہے نا ان کے درست ہونے، ان کے ٹھیک ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ چیزیں پتہ چلتی ہے کہ دین کے معاملے میں جو ہے نا وہ بلائنڈ فالوورز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز ہمیں جو ہے پتہ چل رہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ایک رب کی بات کرتے ہیں، جب بھی جو ہے نا توحید کی بات ہوتی ہے، تو ساتھ ہی جو ہے نا دلائل بھی دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ایویڈنسز دی جاتی ہیں کہ جن سے انسان یہ سمجھ سکے، جان سکے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ اس چیز کو دلائل کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ بتایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب ان پر ایمان لے کر آؤ، یعنی اب اس چیز پر، توحید پر کیا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے نا بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ چیزوں کو لیں، بلکہ کیا ہے کہ ہر چیز کو یعنی اس کو لاجیکلی دیکھنا اور اپنی عقل کا استعمال کرنا، یہ بیسیکلی کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی عقلوں کو استعمال کریں بار بار جو ہے۔ یعنی کیا کہا گیا؟ اولو الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو، ان کنتم تعقلون، کہ اگر تم عقل کا استعمال کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، شعور کے ساتھ شواہد، دلائل، ایویڈنسز، ہر چیز دی، اور پھر کہا کہ اپنے شعور کے ذریعے سے اپنے رب کی ذات کو پہچانو۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں، جو باپ دادا کر رہے تھے وہی ہم کرتے ہیں، یعنی بالکل جو ہے نا اندھا دھند ہم جو ہے نا اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے اندھا دھند جو ہے وہ ہم پیروی کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین تو ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اندھا دھند چیزوں کو نہ لیں، ہم اپنی عقلوں کو، اپنے شعور کو استعمال کریں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کیا ہے، اسلام میں بس یہ ہے کہ اچھا جو بتا دیا گیا، جس طرح سے بتا دیا گیا، یو کین ناٹ کوسچن، اور یہ کہ بس جو کچھ جیسے بھی ہے ایز اٹ از جسٹ بلیو اٹ۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے لاجیکلی کوئی دیکھیں، کچھ اس کی ریزننگ کریں، کچھ اپنی عقل کا استعمال کریں، نہیں۔ یعنی کیا کہا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے، بس جیسے ہے ایز اٹ از اس کو لے لو۔ یس، آپ کو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ملیں گی جن پر کہ ہمیں کہا گیا
کہ ہمیں ایز اٹ از جو ہے وہ ایمان لے کر آنا ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، اور وہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو انسان جتنا بھی کھپا لے، جتنا بھی اپنے علم میں اپنی ترقی میں آگے بڑھ جائے، ان چیزوں تک وہ پہنچ نہیں سکتا، ان چیزوں کا کبھی ادراک حاصل نہیں کر سکتا، ان چیزوں کی ریالٹی کو یعنی پروف اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ ہم کہیں کہ اچھا سائنس کے نالج سے ہم ان چیزوں کو پروف کر دیں. جیسے کیا ہے، ہمیں کہا گیا کہ جنت اور جہنم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دے دی، انفارم کر دیا، بتا دیا کہ جنت اور جہنم ہے. اب جنت اور جہنم جو ہے نا، اس معاملے میں ہم اپنی عقلیں استعمال نہیں کریں گے. یہ وہ چیز ہے جس پر کہ ہمیں ایمان لے کر آنا ہے. اور انسان کھپ جائے گا، مر جائے گا، اپنا آپ پورا لگا دے، وہ کبھی فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے کہاں بنا کر رکھی ہے. اس کو وہ ڈسکور نہیں کر سکتا. جہنم کو کبھی وہ ڈسکور نہیں کر سکتا. اور اسی طرح فرشتوں کی بات ہے. فرشتے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. اور کیا ہے، یعنی انسان کو موت کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں، اس سے پہلے فرشتے نظر نہیں آتے. اب فرشتوں کی جو اوریجنل فارم ہے، کیا ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، ہمیں صرف ان پر، ان کی ایگزسٹنس پر کہ وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہمیں ان پر ایز اٹ از ایمان لے کر آنا ہے. اگر ہم اس معاملے میں کہیں گے کہ نہیں، لاجیکلی پروو ہونا چاہیے، کوئی عقل کے ذریعے مجھے پتہ چلنا چاہیے، یا کسی طرح سے یعنی میں آبزرو کر سکوں، مشاہدہ ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہے، یعنی پھر انسان بہک جائے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ایز اٹ از ہم کو ایمان لانا ہے، اور کچھ چیزیں، زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے ان کی حقیقت تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا موجود ہونا اور اس کا ایک ہونا، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو اپنے شعور کے ساتھ پہچان سکتا ہے، اپنی عقل کے ساتھ اس چیز کو جان سکتا ہے کہ خدا کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور وہ اپنے آپ میں ایک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بے شمار ان گنت دلائل، ایویڈنسز جو ہیں اس کائنات میں پھیلا رکھی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، عَدُوٌّ، دشمن ہے، لی، میرے، یعنی یہ جو بت ہیں یہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا یہ جو تمہارے جھوٹے معبود، یہ جو بت ہیں، یہ سب کیا ہیں، میرے دشمن ہیں. اب ان کو بت اپنے دشمن کیوں لگ رہے تھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، بہت خالص تھے. اور کیا ہوتا ہے کہ جس ذات کے ساتھ آپ بہت سنسیئر ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اگر ان کا حق کوئی مارے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یعنی ہمارے ماں باپ ہی ہیں نا، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان سے بہت قریب ہوتے ہیں، ان کا کوئی حق مار لے تو ہمیں اس چیز کی بڑی تکلیف ہوگی. اور جو کوئی ہمارے ماں باپ کا حق مارے گا یا ہمارے بہن بھائی کے ساتھ کچھ زیادتی کرے گا تو وہ، ہم ان کو کبھی اپنا دوست نہیں سمجھیں گے. ہمیں وہ کیا لگیں گے کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے کیا، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسے کیا. تو اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ رشتے ہمارے بہت قریبی ہیں، یہ ہمارے بہت یعنی خلوص ہے ان رشتوں میں، ان کی قربت ہے اور اخلاص ہے. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی ان کی سنسیئرٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ ان بتوں کی وجہ سے لوگ مشرک کیا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو کن کو دے رہے تھے؟ بتوں کو دے رہے تھے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ میرے دشمن ہیں. اب اس کے بعد جو ہے نا، اب انہوں نے ان کی سوچ کو ابھارا، اور بتوں کی جو ریالٹی، جو حقیقت ہے کہ کس قدر یہ بے بس سی چیزیں ہیں، بیکار سی چیزیں ہیں، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو معبود بنایا جائے، کیونکہ ان میں معبود والی کوئی خوبی نہیں پائی جاتی. تو بیسیکلی اب یہ بتانے کے بعد، ان کی سوچ کو ابھارنے کے بعد، اب وہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کیسے دیتے ہیں کہ الذی، وہ جس نے، خلقنی، پیدا کیا مجھے، فہو یہدین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، یعنی معبود تو وہ ہے جس نے کہ مجھے پیدا کیا اور مجھے رہنمائی دی. رہنمائی کیسے دی؟ کہ یعنی ایک تو فطری رہنمائی ہوتی ہے نا، کہ ایک بچہ ہوتا ہے کیسے جو ہے وہ
یعنی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو دودھ پینا ہے، کس طرح سے چیزوں کو چیو کرنا ہے، پھر وہ کرالنگ شروع کر دیتا ہے اور باتیں شروع کر دیتا ہے، یعنی اس طرح سے ہر چیز، ہر سٹیج پہ، ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی انسٹرکشنز اس کو، اس کی ایبلٹی، ہر چیز اس کو دے دی جاتی ہے۔ اور دوسرے معاملے میں بھی کہ اگر روحانی طور پر بھی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی طور پر میری آخرت کی زندگی کے لیے میری رہنمائی بھی کر دی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا، جس نے زندگی جیسی نعمت دی مجھے، اور ہر معاملے میں دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، دونوں طرح سے میری رہنمائی بھی فرما رہا ہے، تو میری عبادت کا حقدار بھی پھر وہی ذات ہے۔ اور پھر کیا ہے، والذی، اور وہ جو ہوا وہ یطعمنی، مجھے کھلاتا ہے، و یسقین، اور مجھے پلاتا ہے۔ سبحان اللہ، پیدا کیا، رہنمائی دی، اور اس کے علاوہ میرے رزق کا بھی وہی مالک ہے، مجھے رزق بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے، تو جو رازق ہے تو میری عبادت کا بھی وہی مستحق ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ خلقتنی، مجھے پیدا کیا اس نے، یہدینی، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، و یسقین، اور مجھے پلاتا ہے۔ اور جب بات ہوئی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ، فوراً جو سٹائل ہے نا بات کرنے کا، انداز ہے، وہ فوراً انہوں نے بدل لیا۔ مَرِضْتُ یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کر دیتا ہے۔ باقی کاموں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے۔ تو بیماری میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے کیا کرتا ہے، شفا دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بڑا پیارا ان کا یعنی نظر آ رہا ہے کہ کس قدر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں، اور کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور یعنی ان کے دل میں ہے کہ اپنی بات میں بھی وہ کتنے محتاط ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بیماری جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیمار کر دیتا ہے، مرض تو جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو اس میں کیا بات پتہ چل رہی ہے، ادب اور احترام ہے، اور یہ چیز ہمیں یعنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی شر پر مبنی بات ہو، کوئی بھی بری بات ہو، یعنی ہر جو بھی شر ہوتا ہے، جو بھی کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، ہر چیز اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لیکن آ، ادب اور احترام کیا ہے کہ ہم شر کو اللہ کی طرف ڈائریکٹ منسوب نہیں کرتے، ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، اللہ نے مجھے یہ مشکل دے دی، نہیں، یا اللہ نے مجھے بیمار کر دیا۔ یہ ادب اور احترام ہے، ہم ڈائریکٹ جو ہے شر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منسوب نہیں کرتے، جبکہ خیر جو ہے، ہر طرح کی خیر جو ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مجھے نفع دیا۔ جو نفع، جو خیر ہے اس کو ڈائریکٹ منسوب کرتے ہیں، اور جو شر ہوتا ہے اس کو ہم انڈائریکٹ رکھتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، ہوتا وہ اللہ ہی کے اذن سے ہے لیکن اس کو ڈائریکٹ منسوب نہیں کرتے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، والذی، اور وہی ہے جو یمیتنی، جو مجھے مارے گا، ثم پھر یحیین، مجھے زندہ کرے گا، یعنی زندگی اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ والذی، اور وہ جس سے اطمع، میں امید رکھتا ہوں، ان کے یغفر، معاف کر دے گا، لی، میرے لیے، خطیئتی، میری خطائیں، یوم الدین، قیامت کے دن۔ یعنی یہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں میرا رب، میری رب کی ذات کرنے والی ہے، اور مجھے موت بھی دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، یعنی آخرت ہوگی، اپنے رب کے سامنے جانا ہوگا، اور پھر یہ کہ یعنی دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ میرا رب یعنی حساب کتاب کے دن کیا ہوگا کہ میری خطاؤں کو وہ معاف کر دے گا، یعنی بڑی اچھی امید جو ہے وہ اپنے رب سے لگا رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ربی، میرا رب، حبلی، ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر، لی، مجھے، حکمن، علم و دانش، و الحقنی، اور شامل کر دے، بالصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ۔ اب یہ بڑی پیاری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کیا کہتے ہیں کہ ربی حب لی حکما و الحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، وجعل لی لسان صدق، اور میری زبان
یعنی میرا ذکر جو ہے وہ نیک ہو، فی الآخرین پچھلے لوگوں میں، وجعلنی اور کر دے من ورثتی جنت نعیم، کہ مجھے جو ہے جنتوں کے وارثوں میں سے کر دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، ضرور یاد کرنی چاہیے، ضرور اس کو مانگنا چاہیے۔ اور سب سے پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حکم کو۔ حکم کیا ہے؟ یعنی علم کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا فہم و فراست بھی عطا فرما کہ میں اپنے علم کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ بھی کر سکوں۔ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم انسان کوئی ایک چیز پڑھتا ہے، ایموشن میں آ جاتا ہے، اور عمل کیا ہم کرتے ہیں اور مزید جو ہے نا فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی جس موقع پر جس کام کو کرنا چاہیے اس وقت نہیں کیا، اور غلط موقع پر جو ہے نا کر دیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے پاس جب علم ہو تو علم کا فہم بھی ہو، اور فہم کس طرح سے ہو کہ انسان کو معلوم ہو کہ کس وقت کس موقع پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا ہے۔ یہی کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر دے۔ نیکوکاروں کے ساتھ اپنے لیے صالح کمپنی مانگ رہے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یا اللہ میرے عمل بھی ایسے بنا دے کہ جیسے کہ صالحین نے کیے تھے، اور جب صالحین کے جیسے میرے بھی عمل ہو جائیں گے تو آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ میں صالحین کے ساتھ ہوں گا۔ اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے آخرت میں اس کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان دنیا میں جن سے محبت کرتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ جب آپ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے جیسے بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت میں آپ یعنی ان کو کاپی بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، اور ان کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی نیک انسان سے محبت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی محبت انسان کو مطیع و فرما بردار کر دیتی ہے، اور جب انسان مطیع ہو جاتا ہے تو ہر وہ سچے کام کو کرے گا جو کہ اس نیکوکار نے کیا، کیونکہ آپ اس کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کا انجام بھی کیا ہے؟ آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کی یعنی وہی کہتے ہیں نا کہ جو جیسے نماز کی بات ہوئی کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اور نماز کی حفاظت بھی نہیں کی، تو اس کا انجام جو ہے وہ فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ تو بیسیکلی جیسا یعنی جب عمل ملتے ہوں گے تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا، یعنی ملتا ہوگا، سیم ہوگا۔ اور پھر بڑی پیاری بات اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا جو ہے نا ذکر لوگوں میں نیک ہو، اور کب ہو؟ فی الآخرین پچھلے لوگوں میں۔ یعنی کیا ہے کہ میری اچھی ناموری ہو، لوگ جو میری تعریف کریں تو واقعتاً جو ہے نا یعنی میں اس تعریف کا مستحق بھی ہوں، یعنی بیسیکلی میرا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک جیسا ہو۔ جب یعنی اگر لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں تو ایکچولی اندر سے بھی میں نیک ہی ہوں۔ اگر لوگ میری کسی خوبی کی تعریف کر رہے ہیں جو کہ ظاہر میں ان کو نظر آ رہی ہے تو کیا ہے؟ لسان صدقن، کہ وہ سچی تعریف ہو، ایکچولی وہ خوبی میرے اندر پائی جاتی ہو، یعنی اس تعریف کو میں ڈیزرو کرتا ہوں، اس کا مستحق ہوں، اور حقیقت میں کیا ہے کہ یعنی وہ خوبی میرے اندر ہو۔ یعنی جیسا میں نظر آتا ہوں لوگوں کو حقیقتاً میں ویسا ہی ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اچھا میں لوگوں کے سامنے تو بہت نیک ہوں، لوگوں کے سامنے تو میں بہت صابر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے میرا یعنی امیج ہے کہ میں بہت صابر ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، لیکن ایکچولی کیا ہے؟ میں اس میں سے کچھ بھی نہ ہوں۔ تو بیسیکلی اپنے لیے سچی ناموری جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت تک میری جو ہے نا یعنی لوگ جب میرا ذکر کریں، میرا لوگوں میں جو میرا چرچا ہو وہ سچا ہو، لوگ میری جو تعریف کریں وہ اچھی ہو اور سچی ہو، لوگ جب میرا ذکر کریں تو ذکر خیر ہو، اور وہ ذکر خیر کیا ہے؟ حقیقت پر مبنی ہو، ویسا ہی میں ہوں بھی جیسا کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں سم ٹائمز، یعنی کوئی کام ہم نے نہیں بھی کیا یا تھوڑا سا ہی ہمارا حصہ تھا لیکن ہمیں بہت تعریف مل گئی تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلو لوگوں پہ یہ امپریشن چلا گیا کہ ہم نے اس کو کیا، حالانکہ ہمارا تو کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ تو اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان آپ کی تعریف کر رہا ہے تو فوراً جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ جب لوگ تعریف کریں تو وہ سچ مچ میں سچی تعریف ہو، یعنی جھوٹی تعریف پہ نہیں انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اچھا وہ خوبی ہو بھی نہیں، بس ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ اچھا لوگوں نے تعریف کر دی، نہیں، اس بات پہ تو انسان کو اور زیادہ ڈر جانا چاہیے کہ اچھا یہ کام تو ہم نے کیا بھی نہیں، یہ خوبی تو ہم میں ہے بھی نہیں، اور لوگوں نے تعریف کر دی۔
تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ جو ہے نا ہمارا ذکر کریں، اور ذکر کیسا ہو کہ بہت اچھا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سچ پر مبنی ہو۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی جنتوں کے وارثوں میں سے کر دے۔ اور کیا ہے کہ پھر کیا کہتے ہیں، وغفر لی ابی، میرے باپ کو بخش دے، انہو بے شک وہ کانا ہے من الضالین گمراہوں میں سے۔ آپ اپنے باپ کے لیے بھی جو نا وہ بخشش کو مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور اب ان کے باپ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ جیسے کہ مشرک تھے، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی ان کو ایمان کی طرف، توحید کی طرف لے کے آنے کی، لیکن کیا تھا کہ وہ نہیں مانے۔ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے بیسیکلی اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ایک چیز ہمیں جو ہے نا بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے لیے ہم دعا کس حد تک کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے دعا جو ہے وہ کس حد تک کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر تو کوئی مشرک اور کافر زندہ ہے تو اس کے لیے دعا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ کیا دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن جب کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، شرک کی حالت میں گیا، کفر کی حالت میں گیا، تو اس کے بعد کیا ہے، اب اس کی مغفرت کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ یہ چیز جو ہے وہ منع کر دی گئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب پتہ چل گیا کہ ان کا باپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور وہ کفر پر ہی مرا، تو کیا تھا کہ پھر ان کو منع کر دیا گیا کہ وہ یعنی بیسیکلی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا نہیں کی۔ دعا کب تک تھی؟ جب تک کہ ان کا باپ زندہ تھا۔ تو اسی طرح کافر اور مشرک کے لیے دعا کب تک ہو سکتی ہے؟ جب تک کہ وہ زندہ ہو، لیکن اگر اس کا خاتمہ کفر اور شرک پہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے دعا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے نا وہ اینڈ کر لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا اور ان کا کنٹینیو ہونا تھا، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مزید جو دعا انہوں نے اپنے رب سے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے علم کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسی حکمت، ایسا فہم اور فراست بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنے علم کو بہترین طور پر جو ہے وہ اپنے عمل میں لا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صالحین کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔